जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज पाकिस्तान का नया सियासी नक्शा जारी किया, जिसमें ख़ास तौर पे मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मुतनाज़ा इलाक़ों को उजागर किया गया है। इन डिस्प्यूटेड इलाक़ों को उजागर करने के साथ ही पाकिस्तान ने इसके लिए एक बहुत अहम दिन चुना है, और वो ये है कि यौम इस्तिसाल कश्मीरी आज पाकिस्तान में बनाना शुरू किया जा रहा है। और भरपूर एहतजाज है पूरे कश्मीरियों का भी और पाकिस्तान का भी, जो कि 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने एक्शन लिया था, और जिसमें मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के हुकूक़ को मज़ीद सलब किया गया था, बल्कि जुल्म का नया पहाड़ तोड़ा गया था। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे को उजागर करते हुए पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत को, तमाम पाकिस्तानियों को अपने साथ मिलाया, और इस हवाले से पूरे पाकिस्तान की तायद हासिल की। और इस पूरे इस अहम इवेंट पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर कहा कि कश्मीर का मसला पाकिस्तान को सिर्फ वही काबिल कबूल होगा जो सलामती कौंसिल की करारदाद के मुताबिक होगा। आज बहुत अहम दिन था, ख़ास तौर पे पाकिस्तान का यह नया सियासी नक्शा जारी होना। आज हम पाकिस्तान का नया पॉलिटिकल मैप दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। जो हमारा ऑफिशियल नक्शा होगा पाकिस्तान का, वो ये जो आज पाकिस्तान की कैबिनेट ने पास किया। अब से ये स्कूलों में, कॉलेजेस में, इंटरनेशनली ये नक्शा आया करेगा हमारा। ये सबसे पहले पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों का जो असूली मौक़िफ़ है उसकी तायद करता है। जो हिंदुस्तान ने 5 अगस्त पिछले साल एक गासिबाना और गैर कानूनी कदम उठाया था कश्मीर में, उसकी नफ़ी करता है। टाइमिंग बहुत अहम है पाकिस्तान की ये इनिशिएटिव, और इसकी अहमियत ये है कि ये उस वक्त किया जा रहा है जब पिछले साल पूरा 1 साल हो गया है मोदी ने कदम उठाया था, और ख़ास तौर पे गैर आइनी और गैर इंसानी इनिशिएटिव लिया था, जिसके ज़रिए मकबूजा कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी उसको तहलील कर दिया गया था, और वफाक के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को तकसीम कर दिया गया था। कश्मीर की तारीख़ को बदलने की कोशिश की गई थी, और उसके साथ ही जुल्म जबर का एक नया दौर शुरू हुआ था कश्मीरियों पर, जिसके दौरान महीनों के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया था कश्मीरियों पर। और फिर कश्मीर, चाहे वो बूढ़े हों, जवान हों, औरतें हों, बच्चे हों, हज़ारों की तादाद में उनको गिरफ़्तार किया गया था। गिरफ़्तार करके उनको मुल्क के दूसरे शहरों की जेलों में भेज दिया गया था। कम्युनिकेशन कंप्लीट लॉकडाउन किया गया था, तमाम इंटरनेट लाइंस फ्रीज़ रही थी महीनों, और ये कैफियत जो है ये अब भी जारी है। और कल जबकि ये इस जुल्म जबर की तारीख़ है, जब इसका पहला साल पूरा मुकम्मल होगा, पूरे वादी पे 2 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है। भारतीय अफवाज जो कि तकरीबन 9 लाख है इस वक्त कश्मीरियों पर, वो इस वक्त कश्मीरियों के हर चप्पे पे मौजूद हैं, पूरे इलाके में मौजूद हैं, और ये पूरी कैफियत कम व बेश वही है जो पिछली 5 अगस्त से जारी है। गुज़श्ता 1 साल के जुल्म बर्बरियत के दौरान सैकड़ों कश्मीरियों को शहीद किया गया है, हज़ारों ज़ख्मी हुए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक आज भी 15,000 कश्मीरी भारतीय कैद में मौजूद हैं, भारतीय जेलों में मौजूद हैं, और काबिज़ भारतीयों ने फ़ौजों ने एक जुल्म की तारीख़ रकम की है, जो इससे पहले कश्मीर के पस मंज़र में भी देखने में नहीं आई है। और पिछले 1 साल और उससे पहले के दौरान जिस तरह से कश्मीरियों पर पैलेट गन से फायरिंग की गई है, ख्याल ये है कि अंदाज़न हज़ारों कश्मीरी नौजवान, जिसमें औरतें, बच्चे अभी शामिल हैं, वो नाबीना हो चुके हैं। मगर ये पूरी कैफियत दुनिया खामोश तमाशाई की हैसियत से उसने नहीं देखी है, और आलमी मीडिया इस पूरे मामले को बहुत ही पुरअसर अंदाज में एक्सपोज कर रहा है। दुनिया भर की पार्लियामेंट्स हो और पब्लिक ओपिनियन फोरम्स हो, हर लिहाज से भारत को बदतरीन इस वक्त तनकीद का सामना है, ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी को। इस पूरे मामले पे कल पूरा पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ सरापा एहतजाज होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने इस मौके पर अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही, मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर,
اور آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس موقع پہ پاکستان نے اپنا نیا سیاسی نقشہ بھی جاری کیا ہے. اس کی اہمیت جانتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے نیشنل سیکیورٹی جناب معید یوسف. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر معید یوسف صاحب. آپ بتائیے گا، پہلے تو بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ اس کی اہمیت کیا ہے. لوگ سمجھنے میں تھوڑا سا ان کو پرابلم ہو رہا ہے کہ پاکستان کا سیاسی نقشہ تو تھا مگر اب جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ شکریہ کامران صاحب. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بیکاز آپ ہمیشہ نیشنل ایشوز کو پرائیورٹی دیتے ہیں اینڈ آئی ایم گریٹفل آپ نے آج یہ موقع دیا ہے. دیکھیے پاکستان کا سیاسی نقشہ پولیٹیکل میپ پہلے نہیں تھا. اصل میں ہمارے جتنے میپس آج تک آئے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو یعنی انتظامی میپس ہیں جس میں ڈیٹیل ہوتی ہے سڑک کہاں ہے، پروونس کی لائن. یہ پولیٹیکل میپ کا مقصد اس وقت یہ تھا کہ پاکستان کی عوام اور کشمیری عوام کی جو امنگیں، جو خواہشات، جو ان کا نظریہ ہے وہ کلیئر کٹ طریقے سے پاکستان میں بھی اور دنیا کے بھی سامنے رکھ دیا جائے کہ بھارت نے جو استحصال کا 1 سال بدقسمتی سے پورا ہو رہا ہے، جو وہ نقشہ لائے تھے اکتوبر میں پچھلے سال، مذاکرہ خیز ایک نقشہ بین الاقوامی قوانین کے بالکل جو ہے خلاف ورزی کرتا ہوا. تو میں تو آپ کو واضح طور پہ کہتا ہوں کہ بھارت نے ایک نقشہ دیا جو کہ ایک روگ سٹیٹ دیتی ہے. لوگ اور ممالک شمالی کوریا بات ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے روگ سٹیٹ جو بین الاقوامی قوانین بھی نہ مانے اور اس کے بعد بائی لیٹرل شملہ خود انہوں نے ویکن کر دیا، وائلیٹ کر دیا اور پھر ایسے نقشے دے اور کہے جی کہ سارا اے جے کے اور جی بی جو ہے وہ خدا نہ خواستہ وہ ہمارا ہے. تو ہم نے بالکل واضح طور پہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے، بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جموں اینڈ کشمیر یو این ریزولوشن سے ہی ہوگا اور ہمارا پورے پہ کلیم ہے وہ بالکل واضح ہو گیا. سیاچین پہ بات ہوتی تھی، ہم نے پہلی دفعہ ڈیمارکیٹ کر کے لائن بتا کہ لوکلی یہ ہم نے تو اپنے طور پہ کر دیا. ہم نے اپنا پہلا سیاسی نقشہ جاری کر دیا، جو ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں کشمیر کے حوالے سے وہ ہم نے جاری کر دیے. اب دنیا اس کو کیسے لے گی، مطلب اس کی انٹرنیشنل ریکگنیشن کیسے ہوگی؟ کامران صاحب ایک تو اٹس اے کلیئر میسج کہ پاکستان کشمیر پہ جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا ہے اور مضبوطی سے کھڑا ہے. یہ جو بھارت کا میں آپ کو بتاؤں ایک ان کا پلر اسٹریٹجی کا کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے بات سمجھنا. انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی ہے پچھلے 12 مہینے کہ جی پاکستان انڈیا کا تو سودا ہو گیا، معاملہ ختم، اب آپ بھارت کے ساتھ ہی ہیں. یہ نقشہ بالکل انٹرنیشنل کمیونٹی کو کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ پاکستان اپنی پوزیشن پہ ہمیشہ کھڑا رہے گا. یو این ایس سی ریزولوشنز کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے اور اگر کوئی ملک یہ سوچ رہا تھا کہ وہ دوسری طرف دیکھے گا اور یہ معاملہ ٹل جائے گا، یہ ٹلنے والا نہیں ہے. میسج یہ ہے کہ اب آپ کو اور زیادہ بڑھ چڑھ کے ارجنٹلی اس معاملے کو حل کروانا پڑے گا کیونکہ پاکستان نے واضح کر دیا کہ کشمیر کی ساری قیادت اور کشمیر کی ساری عوام یہ چاہتی ہے. اور کل آپ دیکھیں گے کامران صاحب، میں آپ کو مارک مائی ورڈز انشاءاللہ کل اس میپ پہ وہاں پہ سیلیبریشن ہوگی. یوم استحصال ہے، غم کا دن ہے، کانڈمنیشن کا دن ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں سے آوازیں سنیے گا جو پاکستان کی حمایت میں آپ کو وہاں سے آوازیں آئیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر معید یوسف وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے نیشنل سیکیورٹی ہمارے ساتھ موجود ہے. مقبوضہ کشمیر میں آج بھی جابرانہ لاک ڈاؤن جاری ہے اور کل تو 2 دن کا کرفیو ہے، مگر آج کی صورتحال بی جے پی کی آشیرواد سے بننے والی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی صاحبزادی التجا مفتی نے ایک انٹرویو میں بتائی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بھارت پرست مسلمان رہنما ہیں وہ بھی کس قدر اس ظلم کو محسوس کر رہے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، دنیا کی سب سے بڑی فسطائیت کا نمونہ ہے اس وقت بھارت. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے. کل ہم نے بڑے تفصیل سے ان سیکٹرز کا ذکر کیا تھا جو پاکستان کی ترقی کا راستہ بتاتے ہیں، جو مضبوط ہو رہے ہیں. مگر کل کے پروگرام میں بھی ہم نے کہا تھا کہ توانائی کا شعبہ ایسا ہے جو پاکستان کی معیشت کے لیے ایک تباہی کی صورتحال ہے، اس حکومت کی بدترین ناکامی ہے. اس پر مزید روشنی ڈالیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم ہے. کل بھی جب ہم اپنے پروگرام میں حکومتی سیکٹرز کے ان سیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا، آپ کے سامنے رکھا تھا جہاں پہ بہتری آ رہی ہے، مضبوطی آ رہی ہے اور پاکستان کی ترقی کا راستہ بن رہا ہے، وہاں ہم نے ایک بار پھر بہت ہی زور دے کے کہا تھا
کہ ایک اہم ترین سیکٹر جس میں کہ حکومت ناکام ہوئی ہے، وزیراعظم عمران خان کی حکومت کو بدترین مشکل کا سامنا ہے، وہ ہے پاکستان کا بجلی کا شعبہ یعنی کہ پاور سیکٹر۔ یہ وہ پاور سیکٹر ہے جو پاکستان کی معیشت کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں اندھا کنواں بن چکا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں بجلی سیکٹر پاکستان کے لیے عذاب ہے، اور وزیر خزانہ مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کا کہنا ہے یہ پاکستان کے لیے تباہی، معیشت کے لیے تباہی کا باعث ہو سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بدترین یہ کیفیت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس کا ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے خزانے میں تقریباً روزانہ 1 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے اس پاور سیکٹر کی وجہ سے۔ یہ بجلی کا اندھا کنواں ہر روز پاکستان کے تقریباً 1 سے سوا ارب روپے نگل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کے گردشی قرضے اب 22,000 ارب روپے ہو چکے ہیں، یعنی 2,200 ارب روپے معاف کیجیے گا ہو چکے ہیں، جو کہ بالکل بے قابو ہوتی ہوئی صورتحال ہے۔ حکومتی ادارے جو کہ بجلی کا نظام چلاتے ہیں، بجلی بناتے ہیں، بجلی تقسیم کرتے ہیں، بجلی کے حوالے سے منسلک ہیں، وہ بدترین نااہلی کی تصویر بنے نظر آتے ہیں، ایسی ہی جیسے گزشتہ 14 سال کے دوران مختلف حکومتوں کے دوران نظر آتے رہے۔ اور اسی وجہ سے بجلی سیکٹر میں پچھلے 14 سال کے دوران 3,300 روپے کی حکومتی سبسڈی جاری ہو چکی ہے، اور اس پہ ستم بالا ستم یہ ہے کہ یہ حکومتی سبسڈی دی جاتی ہے قرضے لے کے، اور قرضے پہ سود میں تقریباً 2,500 ارب روپے اس وقت حکومت پاکستان خرچ کر چکے ہیں۔ یہ اعداد و شمار ایسے ہیں جو دماغ گھما دیتے ہیں۔ وہی پرانے مسائل ہیں، ڈسکوز جینکوز، ان کی کارکردگی ویسے ہی ہے، ان کے بورڈز نااہلی کی تصویر بنے نظر ہیں۔ حکومت اس معاملے میں نہ کچھ کر پائی ہے، بلکہ لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان اس حکومت کے دوران بھی اس بجلی سیکٹر کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ 2 سال گزر گئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت میں، اور اس 2 سال کے دوران جو گردشی قرضے ہیں اس میں تقریباً 1,000 ارب روپے کا اضافہ اس حکومت کے دوران ہوئے ہیں، اور تمام شعبے کے ماہرین اس بات سے متفق ہے کہ پاور سیکٹر، بجلی کا سیکٹر حکومت کی سب سے بڑی ناکامی ہے، معیشت کا اندھا کنواں ہے۔ جب بھی ریفارم کی بات آتی ہے اس میں جو چھوٹے کنزیومر ہیں ان کو ڈھال بنا کے ریفارم کو روک دیا جاتا ہے۔ شاید مفادات جو ہیں ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے جب بھی ہم ریفارم کی بات کرتے ہیں، اور پرائم منسٹر کو یقینی طور پہ اپنی ٹیم میں ریفارم لے کے آنا ہوگا اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ پاور سیکٹر میں ریفارم آئے۔ 2 سال میں ڈسٹریبیوشن کے سیکٹر کے اندر امپروومنٹ کی کوئی خاص ایفرٹ اگر ہوئی ہے تو اس کے ریزلٹس نظر نہیں آئے۔ ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی بکس پہ میسو انفنڈڈ پینشن اوبلیگیشنز ہیں، جو نمبرز شاید پبلک میں ڈسکس نہیں ہوتے، لیکن 70-80 ارب ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی کی بک پہ انفنڈڈ پینشن اوبلیگیشنز پڑی ہوئی ہیں، جو کہ کنزیومر سے ایونچولی ریکور کرنی ہے۔ حکومت کے اپنے ہاتھ میں جو اقدامات ہیں وہ حکومت نہیں کر رہی۔ 2.5 ٹریلین کا اس وقت ڈیٹ کھڑا ہے، اس کے علاوہ یہ 40 سے 50 ارب ہر مہینے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ اس طریقے سے تو معاملات نہیں چلیں گے، اور جس طریقے کے انہوں نے پلانز بنائے ہیں کہ جی ہم کمپیٹیٹو بڈنگ لا کے سستی بجلی لائیں گے، تو سستی بجلی یہ کہاں سے لائیں گے؟ 10 ہماری ڈسکوز ہیں، وہاں جو گورننس کے ایشوز ہیں، جب آپ سینٹرلی اس کو ایک جگہ سے کنٹرول کریں گے، آپ نے وہ کنٹرول کا طریقہ نہیں بدلا، سارا ریموٹ کنٹرول، تو کیسے تبدیل ہوگا یہ کام؟ یہ وہ ماحول ہے جو کہ ابھی ماہرین سے آپ سن رہے تھے، اور اس کے برعکس جو حکومت کی ٹیم ہے اس پاور سیکٹر کو، بجلی کے سیکٹر کو سدھارنے کے لیے وہ رہے ہیں وفاقی وزیر بجلی جناب عمر ایوب، اور عمر ایوب جو ہیں ہمارے اس پروگرام میں کئی بار آتے رہے ہیں۔ عمر ایوب کی کارکردگی یقیناً اس حکومت کی سب سے بڑی جو وزراء کی ناکامی ہے ان کی ناکامی نہیں ہے، وہ کہ بارہا وہ اس بات کا یقین دلاتے رہے ہیں کہ تمام معاملات ان کے کنٹرول میں ہیں اور گردشی قرضے صفر ہونے کی جانب گامزن ہیں۔ اس پروگرام میں ان کے دعووں کی کوئی کمی نہیں رہی۔ جون 2019 تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مہینے کا گردشی قرضے کا بہاؤ اس کو ہم لوگ کم کر کے 26 ارب تک لائیں گے۔ پھر جون 2020 تک رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم لوگ 8 ارب روپے مہینہ تک لائیں گے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ حالیہ جو اس وقت تک ہمارا ٹائم گزرا ہے 20-30 سالوں کا، اس میں رب میرے نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر 2020 تک انشاءاللہ تعالیٰ گردشی قرضوں کا بہاؤ 0 ہم لوگ کر کے دیں گے۔ یہ سب کیوں ایک خواب رہا، جیسا کہ عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں، اور جو بجلی کی حوالے سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے، کیا اس کو اندھا کنواں کہنا مناسب ہے؟ ان تمام امور پہ بات کریں گے۔ ایک بار پھر پاکستان میں انرجی امور کے ایکسپرٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیع اللہ طارق، ہیڈ آف ریسرچ ہیں
पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी में। बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह साहब। आप बताइएगा कि जो ये 14 साल से मसला चल रहा है पाकिस्तान के बिजली सेक्टर का, पिछले 2 साल में अब हुकूमत की तब्दीली हुई है, अब इन 2 सालों के दौरान और अब तक आपको कहीं लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नज़र आई है इस पावर सेक्टर के हवाले से? क्योंकि हमें तो कहीं पे भी इसमें कहीं उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। देखिए कामरान भाई, ऐसा है कि ये प्रॉब्लम तो बड़ा था पहले से। अब ये कि इसमें जो लाइट है, अगर आप जैसे कह रहे हैं उम्मीद की किरण है, वो ये कि प्राइम मिनिस्टर की विलिंगनेस इस सेक्टर को ठीक करने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि जो प्रायोरिटीज़ हैं वो शायद इतनी सही नहीं है। मैं एक मिसाल दूं, जैसे हुकूमत ने इस वक्त जो है वो पावर सेक्टर में फ़ोकस इस वक्त क्या है? फ़ोकस इस वक्त है कि जो है वो IPP से कैपेसिटी पेमेंट्स को कंट्रोल किया जाए। अब वो जो है जो 94 और 2002 की पावर पॉलिसी की कैपेसिटी पेमेंट्स है वो इतनी कम है कि उसके कम होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। दूसरी तरफ ये कि जो दूसरा जो मेजर मसला है, वो जो गवर्नमेंट का फोकस है इस वक्त, वो देखा जा रहा है कि जो है वो सब्सिडी, टारगेटेड सब्सिडी हो। तो वो बात ठीक है कि आप टारगेटेड सब्सिडी जब करेंगे तो उससे ये होगा कि ज़ाहिर है डिमांड मैनेजमेंट होगी, प्राइस यानी फिर यही होगा ना कि गवर्नमेंट जिन लोगों को सब्सिडी देनी है उनको सब्सिडी देगी, बाकी लोगों के लिए फुल प्राइस चार्ज करेगी। लेकिन असल जो प्रॉब्लम है वो ये कि देखिए कीमत तो हम बढ़ाते ही चले आ रहे हैं ना। हम 4 रुपये यूनिट से बिजली देख रहे हैं तो आज 23 रुपये 24 रुपये यूनिट तक आ गया है, तो कीमत तो बढ़ ही जा रही है। लेकिन असल जो है वो जैसे अभी आपने पीछे जो इंटरव्यूज़ चला है उसमें माहिराना रहा है कि गवर्नेंस ऊपर से जो है वो कंट्रोल में नहीं है। अब गवर्नेंस कंट्रोल में नहीं है और पावर सेक्टर के जो मेन इश्यूज़ हैं उनको आप टैकल नहीं कर रहे। मेन इश्यूज़ क्या हैं? जैसे इसमें बात हुई कि रिकवरी एज % ऑफ बिलिंग अभी भी कम है और जो कि 100% नेपरा मांगता है। फिर TND लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। डिस्कोस के अंदर कितने लॉसेस हैं और एक्चुअल सर्कुलर डेट का क्वांटम कितना है, ये भी अभी तक थोड़ा सा डिबेटेबल है। तो ये कि इसको होलिस्टिकली देखना होगा और मेरा ख्याल है लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर को दिखानी होगी इन सारे मसलों से निकलने के लिए। मतलब ये कि हम इस वक्त गैस इलेक्ट्रिक और ये भी बताइएगा कि अभी एक ये मसला है और इसी के साथ बिल्कुल इसकी छतरी है ये गर्दिशी कर्जे, जो कि जब ये हुकूमत आई थी तकरीबन 1100 अरब के थे, अब 2200 अरब रुपए के करीब पहुंच गए हैं। आफ्टर ऑल इन गर्दिशी कर्ज़ों को कहीं सेटल तो करना है, इसके लिए तो कोई फार्मूला निकालना होगा ना। लोग कहते हैं कि भाई आप एक बार प्रिंट करें, स्टेट बैंक पे पार्क कर दें, कुछ ना कुछ बहरहाल इसका भी तो रेजोल्यूशन देना होगा ना हुकूमत को। कब तक हाथ पे हाथ रख के बैठेगी? देखें ये तो बिल्कुल सही है, आप जैसे कह रहे हैं कि सर्कुलर डेट एक दफ़ा सेटल करना होगा, लेकिन सेटल तो करना ही है, वो बात तो ठीक है। लेकिन जो रिकरिंग इंक्रीज़ है इसके सारे कॉजेज़, अब इसके कॉजेज़ मेरे हिसाब से 3-4 हैं मेजर कॉजेज़। तो वैसे बहुत सारे हैं, जैसे एक तो ये कि सेटल तो करना ही है, इसको पब्लिक डेट में कन्वर्ट कर देंगे, इवेंचुअली करना चाहिए, T-बिल्स या PIB इशू कर दें। लेकिन दूसरी तरफ ये कि जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो बहुत ज़्यादा हैं उनको कंट्रोल करना, रिकवरी को इम्प्रूव करना जो कि कम हो गई है। तीसरा ये कि जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उनको मैनेज इस तरह करना। अब कैपेसिटी पेमेंट्स मैनेज करने के 2 तरीके, एक तो ये कि आप कैपेसिटी पेमेंट्स कम करवाएं IPP से, दूसरा तरीका है कि बिजली का यूजेज बढ़वाएं। तो यूजेज बढ़वाने की तरफ भी फोकस होना चाहिए, कैप्टिव की जगह ग्रिड की बिजली इस्तेमाल करवानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज को प्रमोट करवाना चाहिए, उसका कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव करानी चाहिए, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन इंप्रूव करानी चाहिए। पहले ये सारे तरीके ऐसे हैं, लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ गैस की शॉर्टेज है। समीउल्लाह साहब, ये सब कुछ कराने के लिए बिजली तो सस्ती करनी पड़ेगी ना। 24 रुपये यूनिट में कोई बिजली खरीदेगा तो क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा? ये तो 24 रुपये 25 रुपये और शायद इसकी कीमत मज़ीद बढ़ानी होगी। तो ये तो फिर ये तो किसी इंसान के बस की बात ही नहीं है। फिर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि इस बिजली को हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है और लोगों को पाबंद करना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये यूनिट की बिजली खरीदे। ये तो डूएबल फार्मूला ही नहीं है ना। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बिजली की कीमत इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैं एक मिसाल दूँ, इस वक्त आज जो नए IPP के टैरिफ्स जो गवर्नमेंट ने साइन किए हैं, खुद नई हुकूमत ने 6 जो IPPs के टैरिफ साइन किए वो 4.5 सेंट है। तो ज़ाहिर है नए टैरिफ तो अब बहुत कम है, 4.5 सेंट में आज रुपए में लगाऊं तो तकरीबन 7 रुपये। तो ज़ाहिर है अब नए टैरिफ तो कम ही है। तो यस, बास्केट प्राइस यानी जो ओवरऑल बिजली की कीमत है उसको नीचे लाने की तरफ कोशिश तो बिल्कुल करनी चाहिए। और जो मेन इसके जो कॉस्ट सेंटर्स हैं, ज़ाहिर है उसकी तरफ गवर्नमेंट को एक एक को टारगेट करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी, जब ही जाके ये रिजॉल्व होगा। लेकिन सिर्फ प्राइस को बढ़ाना
از ناٹ دا سولوشن, یا صرف پیمنٹ کر دینا از ناٹ دا سولوشن. جب تک اندر سے گورننس ریزالو نہیں ہوگی, جو جینکوز کے لاسز ہیں, ڈسکوز کے لاسز ہیں, ان کو گویا کہ ٹرانسپیرنسی زیادہ سے زیادہ لانی پڑے گی. سارا جو ہاتھ میں ہے یہ سارا حکومت کو اپنا سیکٹر ٹھیک کرنا ہے. یہ ڈسکوز, یہ جینکوز, یہ تو بد سے بدتر ہوتے گئے ہیں ان 2 سالوں کے دوران. ایبسولوٹلی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ایسے ایسے ان کے لاسز کا کوانٹم بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق ہمارے ساتھ موجود تھے, ہیڈ آف ریسرچ پاک کویت انویسٹمنٹ. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت کو 12 سال ہو گئے ہیں. آج کل پیپلز پارٹی کی کارکردگی کا ایک بار پھر ذکر ہے, اور خاص طور پہ کراچی تو اس پورے معاملے میں سب سے زیادہ مجروح, سب سے زیادہ پریشان نظر آتا ہے. 12 سال کے دوران پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور سندھ کے خزانے میں 95% کنٹریبیوٹ کرنے والے کراچی میں نہ پانی ہے, نہ بجلی کا پورا نظام ہے, نہ ہی کوڑے اٹھانے کا مؤثر نظام ہے, ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں, اور اس شہر میں, اس سائز کے شہر میں سینکڑوں وعدوں کے باوجود ایک بھی سرکاری بس نہیں چلتی, پبلک ٹرانسپورٹ نام کی کوئی شے نہیں ہے. ان 12 سالوں کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ میں 7,880 ارب روپے خرچ کیے ہیں. جی ہاں, 7,880 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو ہم انتظامی کہیں یا بد انتظامی کی 81% اس کا جو ہے وہ غیر ترقیاتی کاموں پہ خرچ ہوتا ہے, یعنی کہ تنخواہوں پہ, سبسڈیز پہ اور اس سے منسلکہ دوسرے مالوں میں, اور 19% رقم جو ہے وہ ترقیاتی پروجیکٹس میں خرچ ہوتی ہے. چلے 19% کو ہی اگر ہم اس کا پراپر آڈٹ کر لیں اور پھر غیر ترقیاتی اخراجات کا آڈٹ کر لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو اس وقت کراچی کا حال ہے, جو حیدرآباد کا حال ہے, جو سکر کا حال ہے, جو لاڑکانہ کا, نواب شاہ کا, خیرپور کا اور دادو کا حال ہے, کیا واقعی ریفلیکشن ہے, عکاسی ہے جس انداز میں اور جتنی بڑی رقوم خرچ کی گئی ہیں ان ترقیاتی پروجیکٹس کے حوالے سے. اس پورے معاملے میں مثال کے طور پہ حکومت سندھ کہتی ہے کہ 12 برس میں اس نے شعبہ تعلیم میں 1225 ارب روپے خرچ کیے, یعنی کہ 1225 ارب روپے کے سالڈ پروجیکٹس جو تھے وہ دیے گئے سندھ میں. لیکن جو غیر جانبدار ادارہ ہے اور جو کہ ایجوکیشن پر بہت ہی گہری نظر رکھتا ہے, الف اعلان کے مطابق ملک کے تعلیمی میدان میں سب سے برا حال صوبہ سندھ کا ہے. سندھ میں 66 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. ہم پچھلے کئی سالوں سے مسلسل سندھ کی حکومت کی مختلف شعبوں کے حوالے سے کارکردگی کا جائزہ لیتے رہے ہیں. تعلیم اس میں ہمارا بہت ہی پرومیننٹ فوکس رہا ہے. ان پروگرامز میں ہم آپ کو دکھاتے رہے ہیں کہ سندھ میں تعلیم کے شعبے کا کیا حال ہے. یہ وہ شعبہ ہے جس میں 12 سال میں 1225 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں. تعلیم کے معاملے میں سندھ دوسرے صوبوں سے پیچھے رہ رہا ہے. اسکولوں میں تعلیم کا معیار 22% جو ہوا کرتا تھا 7 سال پہلے کم ہو کے 20% رہ گیا ہے. صوبے کے 46,043 اسکولوں میں 6,140 اسکول بند پڑے ہیں. پرائمری ٹیچرز کے لیے بھرتی کے ٹیسٹ ہوئے جس نے ثابت کر دیا ہے کہ سندھ کے تعلیمی اداروں سے فارغ ہونے والے ہزاروں جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان کو الف سے بے نہیں آتی. 34,000 میں سے 2,000 صرف کامیاب ہوئے, جس کا مطلب یہ ہے کہ امتحان میں شریک 6% امیدوار پاس ہوئے ہیں, 94% فیل ہو گئے. اس سے زیادہ ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو کی روح کو کیا چیز تڑپا سکتی ہے. نقل کی سونامی جو ہے وہ سندھ کے بچوں کو بہا کے لے جا رہی ہے. محکمہ تعلیم سندھ نے بڑے پیمانے پر یہ پتا تھا کہ گھوسٹ ٹیچرز موجود ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے, وہ صرف تنخواہ لے کے چلے جاتے ہیں. 8 سال میں محکمہ تعلیم میں لگ بھگ 25,000 جعلی اور غیر قانونی بھرتیاں کی گئی صوبہ سندھ میں, جن میں بیشتر اساتذہ گھر بیٹھے تنخواہیں وصول. شعبہ صحت یعنی کہ ہیلتھ کے معاملے میں جو انفراسٹرکچر پہ خرچ ہوا ہے وہ تقریباً 620 ارب روپے ہے. پچھلے 12 سال میں پروجیکٹس کے حوالے سے 620 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں. مگر سندھ میں بھٹو کے لاڑکانہ میں کتے کے کانٹے کی ویکسین نہیں ملتی. یہاں پہ کتے کی کانٹے کی ویکسین نہ ملنے کی وجہ سے ماں کی گود میں بچوں نے دم توڑا ہے, اور اس کی ویڈیوز پوری دنیا نے دیکھے ہیں. لاڑکانہ میں ایڈز وبائی مرض کی طرح سے پھیلا ہے, اور بچوں سے لے کے بوڑھوں تک اس میں پارکر میں اب 1-2 سال سے نہیں ہو رہا. غذائی قلت سے سینکڑوں بچوں کا ہر سال مر جانا معمول کا امر رہا ہے. یہ اس صوبے میں ہے جہاں پہ 625 ارب روپے صحت کے پروجیکٹس کے حوالے سے خرچ ہو چکے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی گڑھ اور بلال بھٹو زرداری کے گھر
یعنی رت و ڈیروں میں اور اس سے ملحقہ علاقوں میں ایڈز کی وبا برقرار ہے اور اس کی سنگینی میں اضافہ ہوتا نظر آیا ہے، اور صرف 2 لاکھ کی آبادی کے اس علاقے میں اتنے بڑے پیمانے پہ HIV یعنی ایڈز کی تصدیق نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ ہیپیٹائٹس گو کہ پاکستان میں بہت مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، سندھ کے اطراف میں یہ مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ سندھ میں بحرانی صورتحال ہے کیونکہ یہاں ایک تو ڈائگنوسس کی سچویشن بہت ہی خراب ہے، صورتحال نہیں ہے، اور پھر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بہت ہی بھیانک صورتحال ہے سندھ میں۔ کراچی میں سرکاری اسپتال بننے تو شروع ہوئے، کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہو گئے، 50 کروڑ روپے ایک اسپتال پہ لگ گئے، مگر یہ اسپتال بن نہ سکے۔ صرف اس سال میں 1 لاکھ سے زائد افراد کتوں کے شکار ہو چکے ہیں۔ جو ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں ڈے ان ڈے آؤٹ، بچوں کو کتے بھمبوڑ رہے ہیں، وہاں ویکسین نہیں ہے، وہاں کوئی پریونشن نہیں ہے، اور حکومت جو ہے وہ سائلنٹ وٹنس ہے اس پورے ماحول۔ سندھ حکومت نے بلدیاتی کاموں پر پچھلے 12 سال میں 858 ارب روپے خرچ کیے ہیں، اور جو کراچی جو کہ سندھ کے پورے بجٹ میں خزانے میں تقریباً 95% اس کا کراچی کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ میں نے بتایا یہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے، یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وعدے ہاں بہرحال درجنوں کیے گئے ہیں، اور اسی طرح سے حیدرآباد سکر لڑکانہ دادو اس کا چپا چپا اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ کوئی چاہے بلاول بھٹو چاہیں جا کے دیکھ لیں کہ کیا 12 سال کے دوران کیا تبدیلی لائی گئی ہے، اور بلدیاتی کاموں کے حوالے سے اس کی سب سے بڑی مثال تو دیکھی جائے گی کراچی میں۔ کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کا یہ حال ہے کہ لوگ خستہ حال بسوں میں لٹک لٹک کر ان کی چھتوں پر سفر کرتے ہیں، مگر سندھ حکومت کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی۔ کراچی واحد شہر ہے جس کا یہ سائز ہے اور جہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سندھ حکومت کی نااہلی یا بد انتظامی کی وجہ سے کراچی کے شہر سے کا مختص پانی بھی ٹینکرز مافیا سے خریدتے ہیں۔ ڈیفنس کلفٹن کے پوش ایریاز ہو، گلستان جوہر سے لے کے مچھر کالونی تک ہو، بڑی تعداد میں کراچی والے ہزاروں روپے روزانہ خرچ کرتے ہیں اور پانی خریدتے ہیں تاکہ وہ پانی پی سکے۔ حکومت نے کراچی سمیت صوبے کے بڑے شہروں میں 4 ارب روپے کی سولر یعنی شمسی لائٹس لگانے کا منصوبہ شروع کیا تھا، لیکن عملی طور پہ یہ منصوبہ کرپشن اور بدعنوانی کی نظر ہو کر خاک ہو گیا ہے۔ سندھ حکومت کا روشن سندھ پروگرام 4 ارب روپے ڈبو کر اندھیر سندھ پروگرام بن چکا ہے۔ اندھیر نگری چوپٹ راج کی ایک اور مثال۔ پچھلے 12 سال میں حکومت سندھ نے سڑکوں کی تعمیر، ٹرانسپورٹ، آبپاشی اور زراعت پر 1000 ارب روپے خرچ کیے ہیں، اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پچھلے 11 سال سے سندھ کے وزیر خزانہ جناب مراد علی شاہ ہیں۔ ابتدائی چند مہینوں میں سن 2008 کی جب حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی، مراد علی شاہ نہیں تھے، لیکن اس کے بعد سے وزارت خزانہ کا کم از کم قلمدان ان کے پاس ہے، اور جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے انہوں نے وزارت خزانہ اپنے پاس ہی رکھی ہے۔ گویا کہ یہ جتنا خرچہ ہوا ہے یہ سب جناب مراد علی شاہ کی واچ میں ہوا ہے۔ وزیر خزانہ وہی رہے ہیں مسلسل 11 سال سے۔ اس پوری صورتحال پہ مزید بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکھر صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جتنے بھی پیسے خرچ ہوئے ہیں 7780 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں، اس میں یہ جو غیر ترقیاتی معاملات ہیں جو کہ تقریباً 80% ہیں اس پورے کے، تو یہ غیر ترقیاتی اخراجات ہوتے کیا ہیں؟ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ جو ایکچول گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے وہ 20% کا ہے، 80% جو ہے وہ کن ہیڈز میں خرچ ہو جاتا ہے؟ جی خان صاحب، یہ جو کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر کہلاتا ہے جس کو ہم غیر ترقیاتی ایکسپینڈیچر کہتے ہیں، اس کا تقریباً 58% وہ تو ملازمین کی تنخواہوں اور ان کے پینشن چلے جاتے ہیں، اس کے علاوہ سبسڈیز جو دی جاتی ہے اس پہ جاتے ہیں، M&R پہ جاتے ہیں، اور لون جو واپس ہم کرتے ہیں ان کا لون انٹریسٹ ہوتا ہے اس پہ چلے جاتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ جو گھپلا ہوا ہے بیسیکلی جو دیکھا جاتا ہے تو وہ ان اخراجات پہ ہوا ہے، کیونکہ ان کا چنک بھی بہت بڑا ہے۔ یہ جو 6000 ارب جو ہے وہ یہ اخراجات ہیں، اور ہم نے آپ اندازہ لگائیں کہ جو ملازمین کی تنخواہ اور پینشن کے اخراجات تھے 2008 میں وہ 47 ارب تھے، وہ اب بڑھ کر 558 ارب روپے سالانہ ہو گئے ہیں، یعنی کہ وہ 26% پہلے تھے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جیسے کہ صحت پہ 620 ارب روپے خرچ ہوئے، بلدیاتی کاموں پہ 858 ارب روپے خرچ ہوئے، اس کے علاوہ جو تعلیم پر 1225 روپے خرچ ہوئے، تو اس میں جو ان کے اسٹاف کی تنخواہیں تو شامل نہیں ہے نا، یہ تو صرف
ترقیاتی اخراجات ہیں، یعنی کہ یہ پروجیکٹس ہیں جن پر یہ پیسہ خرچ ہوا ہے، وہ جو تنخواہیں ہیں وہ تو غیر ترقیاتی بجٹ سے جو ٹوٹل بجٹ ہے جس میں مطلب ریونیو ایکسپینڈیچر بھی شامل ہے اور اس کا ڈیولپمنٹ سائڈ بھی شامل ہے، یہ ٹوٹل بجٹ ہے یہ مطلب 1200، کیونکہ جو ترقیاتی کاموں پہ ان 12 سال میں ٹوٹل خرچہ ہوا ہے وہ 1500 ارب ہوا ہے، یعنی وہ پورا جتنے میں اے ڈی پی سائڈ پہ یا فارن ایڈ پروجیکٹ پہ ہوئے وہ 1500 ارب ہوئے ہیں۔ یہ جو ہم لے رہے ہیں یہ پورا شعبہ ہے، اب دیکھیں نا محکمہ تعلیم کا شعبہ ہے، اس پہ 12-1250 ارب روپے جو خرچ ہوئے ہیں، ان میں تقریباً 80 کروڑ ڈالر تو وہ ہیں جو فارن ایڈڈ پروجیکٹ کے ہیں، جو باہر سے قرضہ لیا گیا ہے عالمی بینک ان سے، صرف ایجوکیشن کے ریفارمز کے نام پہ، اور ریفارمز کیا ہونے تھے کہ تاکہ معیار تعلیم بہتر ہو، اس میں معیار تعلیم کا آپ کے حال یہ ہے کہ وہ 25% پہ زیادہ نہیں ہے، اس میں جو مفت کتابیں دی جاتی ہیں اس کے پیسے شامل ہیں، اور اس کے علاوہ جو اساتذہ کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ پیسے شامل ہیں، اور اس کے علاوہ اسکول میں انرولمنٹ بڑھانی ہے وہ شامل ہے۔ لیکن یہ تمام اخراجات کرنے کے باوجود بھی تعلیم کا نہ معیار بڑھا، نہ انرولمنٹ بڑھی، نہ ان کی مسنگ فیسلٹیز ختم ہوئی، اور اس وقت جی یہ بتائیے گا کہ جو یہ ظاہر ہے کہ حکومتی خزانہ ہے، یہ جو خرچ ہو رہا ہے جمہوریت میں ایک تو اس کی آڈٹ ہوتی ہے، ہر صوبے کا اپنا ایک آڈٹ کا نظام ہے، سندھ کا بھی ہوگا، لیکن ہر جگہ پہ وفاق میں ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے اسمبلی کی جو کہ ان چیزوں پہ نگاہ رکھتی ہے۔ سندھ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی کارروائی کس حد تک ہے، اس کے کون لوگ؟ کمیٹی سندھ اسمبلی کی اس وقت بنی ہوئی ہے، حیرت انگیز بات ہے کہ اس میں اپوزیشن کا ایک بھی ممبر نہیں ہے، اور اس کا چیئرمین غلام قادر چانڈیو صاحب ہے جو پاکستان پیپل پارٹی سے اس کا تعلق ہے، اس میں شرجیل انعام میمن صاحب، میڈم فریال تالپور صاحبہ اور دیگر ہیں، لیکن تمام کے تمام پاکستان پیپل پارٹی کے ہیں۔ اور ڈی جی آڈٹ سندھ نے جو آڈٹ پہ راہ دیے ہیں، اور سندھ اسمبلی کے ایوان میں جو پچھلے سال بتایا گیا کہ 10 سال کے دوران 2008 سے 2018-19 تک پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت کے دوران 957 ارب روپے کے آڈٹ پہ راز آئے، ایریگولیٹیز کی نشاندہی جو ڈی جی آڈٹ سندھ نے کی، لیکن ان 957 ارب روپے کی جو آڈٹ پہ راز ہیں ان میں سے کسی پر بھی کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوئی۔ اور یہ صورتحال اس طرح ہے کہ یہ معاملات آتے ہیں، اس میں پی ایس سی میں آتے ہیں، پھر آڈٹ والے جو حضرات ہیں وہ بہت سارے آڈٹ پہ راز پہ خود ہی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور باقی آڈٹ پہ راز ڈی جی آڈٹ والوں کو واپس جاتے ہیں ری ویریفیکیشن کے لیے، ان میں ری ویریفیکیشن میں کافی آڈٹ پہ راز ختم کر دی جاتے ہیں۔ ایک پورا چین ہے کرپشن کا جو ڈی جی آڈٹ، اے جی سندھ، حکومت سندھ، یعنی جن کا کام ہے مانیٹرنگ کرنا، جن کا کام ہے نظر رکھنا، یقیناً اس کی اگر ایک آزاد تحقیقات ہوگی، ایک آزاد آڈٹ ہوگا، ایک آزاد حساب کتاب ہوگا، تو پھر یہ 7780 ارب روپے جو پچھلے 11 سال میں 12 سال میں سندھ میں خرچ ہوئے ہیں تو اس کی صحیح تصویر سامنے نظر آئے گی۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ انہیں آئین کی شق 149 کے حوالے سے زیادہ معلومات نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ اس کا صحیح اطلاق ہو سکتا ہے، اور اس کی بات اس لیے ہوئی ہے کہ اب سندھ میں کراچی میں جو برساتی نالے صاف کرنے کا، کراچی کی جو تباہی ہوئی بارش میں اس سے بچنے کا اور اس سے کراچی کو ریسکیو کرنے کے لیے وزیر اعظم نے جب یہاں وفاقی ادارے بھیجے، این ڈی ایم اے بھیجے، ایف ڈبلیو او بھیجے، تو انہوں نے آئین کی شق 149 کا استعمال کیا اور ان کو سندھ بھیجا، کیونکہ سندھ حکومت نے ان اداروں سے کوئی درخواست نہیں کی تھی یہاں پر آئے کراچی کو بچائیں، اور یہ شق جو ہے آئین کی یہ بہت اہم ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر کراچی کے حالات ایسے ہی رہے تو حکومت کو، وزیر اعظم کو اس شق کا بھرپور استعمال کر کے کراچی کا انتظام سنبھالنا ہوگا۔ آپ پڑھ لو، آرٹیکل پڑھ لو، اگر سمجھ آ جائے جو یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے بھی سمجھا دو۔ آرٹیکل پڑھ لو، اگر سمجھ آ جائے جو یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے بھی سمجھا دو، نہیں تو آرٹیکل 149 میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہیں تو آرٹیکل 149 میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے انفارچونیٹلی ان لوگوں نے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جو ہمارا بیسک ڈاکیومنٹ آئین اس کو پڑھ لیں، اس وقت تو وہ ہمیں اپنے کافی کام سونپتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ آئین کی شق 149 الف کہتی ہے کہ وفاقی حکومت کو اختیار ہے کہ وہ صوبے کو ایسی ہدایت دے سکتی ہے جس کو وہ ضروری سمجھے۔ آرٹیکل 149(3) کے مطابق وفاقی حکومت صوبے کو ذرائع آمد و رفت و مواصلات کے لیے ہدایت بھی دے سکتی ہے، اور آرٹیکل 149(4) کے تحت وفاقی حکومت صوبے کو امن امان یا معاشی خطرے کی روک تھام کے لیے حکم دے سکتی ہے۔ مگر اس سلسلے میں بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ
حالیہ ایک تفصیلی فیصلے کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے 2 ماہ قبل چیف جسٹس جناب گلزار احمد نے یہ فیصلہ تحریر کیا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آرٹیکل 149 کے تحت وفاقی حکومت صوبوں پر اعلیٰ اختیارات کی مجاز ہے اور صوبے وفاق کی ایگزیکٹو اتھارٹی پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور قانون دان جناب بیرسٹر عابد زبیری، ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں عابد زبیری صاحب۔ فرمائیے گا بیرسٹر صاحب، آرٹیکل 149 کے تحت وفاقی حکومت کے پاس کافی وسیع اختیارات لگتے ہیں اور اس میں پھر بڑا اضافہ ہوا یہ جو حالیہ فیصلہ آیا جس میں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے صراحت سے وفاقی حکومت کو یاد دلایا تھا کہ اس کے پاس اختیار ہے۔ یہ سب لاک ڈاؤن اور کرونا کے حوالے سے جو اسقط کیس کی سماعت تھی اس کے ایک فیصلے میں چیف جسٹس صاحب نے تحریر کیا تھا اور بتایا تھا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، شکریہ کامران صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ابھی حالیہ فیصلہ جو سپریم کورٹ نے دیا یہ کووڈ-19 کے پینڈیمک کے اس میں انہوں نے خاص طور پہ سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں صادر فرمایا کہ یہ مینڈیٹری ہے پروونشل گورنمنٹ کو عمل کرنا، جو ڈائریکشنز اس کو فیڈرل گورنمنٹ دے گی، جہاں مینس ٹو دی ٹرینکویلٹی، پیس اور اکنامک لائف آف پاکستان آتی ہے، اور کووڈ-19 کیونکہ ان چیزوں کو افیکٹ کر رہا ہے، اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے، تو جو ہدایات جاری کی جائیں گی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے وہ پروونشل گورنمنٹ اس کو پابند ہے ماننے کے لیے اس پہ۔ اور یہ میں آپ بتا دوں، یہ جو آرٹیکلز 149 اکیلے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ چیپٹر 5 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس میں آرٹیکل 145 سے لے کے 149 تک ہے۔ 148 آرٹیکل 148 اور 49 کو ساتھ آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اس میں لکھا ہے کہ پہلی بات ہے کہ پروونشل گورنمنٹ پابند ہے فیڈرل قوانین کی امپلیمنٹیشن کرانے کے لیے اس میں پروونس کے اندر۔ پھر آگے چلتے ہیں، اس کے اندر پھر چیزیں آتی ہیں، لیکن بڑا فیصلہ آج سے کئی سال پہلے سپریم کورٹ کی 7 ممبر بینچ نے افتخار حسین کے کیس میں دیا تھا۔ اس میں انہوں نے ساری تشریح کی تھی آرٹیکل 148، 149، 149 کی۔ انہوں نے اس میں کہا تھا کہ اس سے پروونس کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو اس پہ یہ پروونشل گورنمنٹ پابند ہے ان کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی تھی، وہ یہ کہی تھی کہ آپ یہ پابند ضرور ہیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ ان کو ہدایات ایشو کر سکتی ہے، لیکن اس کو ٹیک اوور نہیں کر سکتی، سپلیمنٹ نہیں کر سکتی۔ پروونشل گورنمنٹ ہے ان احکامات پہ عمل کرے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس 149 کے ذریعے سے آپ ٹیک اوور نہیں کر سکتے، آپ ڈائریکشنز دے سکتے ہیں نیچرلی، کیونکہ جو ہدایت ہوں گی وہ کانسٹیٹیوشن، آئین اور قانون کے حساب سے دی جائیں گی، اور نیچرلی آپ جانتے ہیں ہماری یہاں ڈیوائیڈڈ ہیں رسپانسبلٹیز، خاص طور سے 18ویں ترمیم کے بعد۔ اب کیونکہ ایک لیجسلیٹو لسٹ رہ گئی ہے جس کے اندر وہ قوانین جس کے اوپر صرف مقننہ جو آپ کی فیڈرل پارلیمنٹ ہے وہ اس پہ قانون سازی کر سکتی ہے، تو نیچرلی۔ لیکن اگر جو موجودہ حالات ہیں عابد زبیری صاحب، مثال کے طور پہ کیس ان پوائنٹ کراچی ہے جہاں پر تباہی ہے، آپ اس شہر کے واسی ہیں، سن آف دا سوائل ہیں، تمام دوسرے لوگوں کی طرح سے آپ جانتے ہیں اس شہر کا کیا حال ہے، اور ظاہر ہے کہ حکومت سندھ جو ہے اس کی ترجیح نہیں ہے کراچی، اس کی سیاسی وجوہات بڑی آیا ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ پاکستان کا جو نرو سینٹر ہے بزنس کا، اکانومی کا، یہ بری طرح سے بلیڈ کر رہا ہے۔ تو گویا کہ وفاقی حکومت جو ہے اس آئین کی شق کے تحت صوبائی حکومت کو پابند تو کر سکتی ہے نا کہ آپ یہ مسائل ہیں اس شہر کے، اس کو اس طریقے سے حل کریں اور ڈیلیور کریں۔ جی بالکل، میں نے کہا ڈائریکشن دے سکتی ہے، لیکن میں نے آپ سے فرمایا ایک 7 ممبر بینچ کا فیصلہ جس میں وہ سپلیمنٹ اور ٹیک اوور نہیں کر سکتی وہ کام جو ہیں۔ یہ ایک سپریم کورٹ کا افتخار حسین کے کیس میں ججمنٹ موجود ہے جہاں تشریح کی گئی ہے، لیکن دیکھیے اب ابھی ہوا نا، ابھی جیسے کہ یہ کراچی کا معاملہ ہوا، بارش کی تباہی ہوئی، وزیر اعظم نے این ڈی ایم اے کو یہاں بھیج دیا، اور وزیر اعظم نے پھر فوری طور پہ ایف ڈبلیو او کو بھیجا، اور یہ انہوں نے خود ایکشن لیا اور انہوں نے فوری طور پہ بھیج دیا۔ اس کے لیے صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی درخواست نہیں دی گئی تھی، بلکہ وہ تو مذاق بھی اڑایا گیا تھا کہ کیوں اب یہ کیا کریں گے، آخر ان کا کیا کام ہے۔ تو جی آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں، انہوں نے یہ کیا، اب اس کو دیکھنا پڑے گا یہ آئین اور قانون کے حساب سے ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ دیکھیے یہ جو کام ہے بارش کی تباہی، نالوں کی صفائی اور یہ سب، یہ یا تو آپ کی کے ایم سی یا لوکل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے یا پروونشل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے۔
اب اس کو انہوں نے آ کے وہ اگر اس میں فیل ہوئے تو گورنمنٹ نے اس کو بھیج دیا. اب کیا وہ اس مجاز تھے یا نہیں, اس کی ابھی اس کو دیکھنا ہے کہ قانونی کیا حیثیت ہے, کہ کیا آیا پرائم منسٹر نے جو NDMA کو بھیجا یہ کام کرانے کے لیے ڈیزاسٹر, اگر آپ سمجھتے ہیں ڈیزاسٹر ہوا ہے اس کے اندر اس کو بھیجا, تو کیا یہ سپلیمنٹ کر رہا ہے یا ٹیک اوور کر رہا ہے ان کے کاموں کو پروونشل گورنمنٹ کے, اس کی قانونی کیا حیثیت ہے وہ اب عدالت میں جا کے یا اس کی اس طرح سے تشریح کی جائے گی. لیکن میں ایک اور چیز آپ کو سجیسٹ کروں, اگر حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں تو آئین کے اندر ایک اور آرٹیکل بھی ہے سر, وہ ہے آرٹیکل 234 اور 235, جس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے ایمرجنسی لگانے کی. اگر اس طرح کی اگر پروونس کی گورنمنٹ صحیح نہیں کام کر رہی اور یہ حالات بہت ہی خراب ہو جائیں تو وہ بھی ایک طاقت ہوتی ہے, وہ بھی آئین کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ ہوتے ہیں, اس کے اپنا طریقہ کار مرتب کیا ہوا ہے آئین کے اندر, اس کے حساب سے جا کے وہ کرتے ہیں. لیکن آرٹیکل 149 کے اندر یہ چیزیں کر سکتے ہیں. دیکھیں کووڈ-19 میں ڈائریکشنز دی, آنریبل سپریم کورٹ نے فرمایا کہ جی کیونکہ یہ اکنامک ویل بینگ, اکنامک افیکٹ آف پاکستان, مینس, پیس اینڈ ٹرینکویلٹی آف پاکستان افیکٹ ہو رہا ہے, تو پابند ہے پروونشل گورنمنٹ, جو گورنمنٹ ایشو کرے انسٹرکشنز کووڈ کے اوپر اس کی پابند ہوگی پروونشل گورنمنٹ. یہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا, اس کی تشریح کی کہ کووڈ-19 کے کیس میں انہوں نے کہا کہ وہ پابند ہوں گے. لیکن یہاں NDMA کو بھیج دینا, یہ کیس ضرور تھا, یہ ضرور سو موٹو کیس تھا کووڈ کے حوالے سے, لیکن جو ڈائریکشنز ہیں جو فیصلے میں, اس میں یہ نہیں کہا کہ کووڈ کے حوالے سے, انہوں نے کہا معیشت کے حوالے سے اور قومی جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے جو ڈائریکشن آپ کو دی جائے گی وفاقی حکومت اس پر عمل کرنا پابند ہے. اس میں کووڈ, میں آپ کو جو پیرا بتاؤں میرے پاس اویلیبل ہے, اس میں کووڈ کا لفظ مینشنڈ ہے, جس کے اندر میں آپ کو پڑھ دوں. Executive authority of province is to be exercised for the purpose of preventing any grave menace to the peace and tranquility or economic life of Pakistan or any. Obviously, the coronavirus COVID-19 is a grave menace to the peace, tranquility and economic life of Pakistan, and thus the executive authority of the federation shall extended to giving of direction provinces to prevent the menace. تو یہ پیرا جو تھا اس کے اندر ڈائریکٹلی ڈیل کر رہا تھا کووڈ سے. انہوں نے کہا کووڈ جو ہے وہ مینس ہے پاکستان کی اکنامک لائف کی, اور جو ڈائریکشن, لیکن اگر کوئی بھی سچویشن ہو, کوئی بھی مینس ہو, تو یہ اپلائی تو ہوگا نا زبیر صاحب. اگر کوئی بھی مینس ہے, کوئی بھی کلیمٹی ہے, اس پر اگر مینس ہو اکنامک لائف, کووڈ نہ ہو, کوئی بھی صورتحال. جی بالکل صحیح, آپ بجا فرما رہے ہیں. اگر آپ یہ جو تباہی ہوئی کراچی کی حالیہ بارشوں میں, اگر آپ اس کو بھی اکنامک لائف آف پاکستان کی تباہی کی تو اسی طرح لے جاتے ہیں اور اس لیول پہ لے آتے ہیں کہ کووڈ سے پورے ملک افیکٹڈ ہے, تو شاید آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ یقیناً. بہت بہت شکریہ بیرسٹر عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے اب پاکستان میں کووڈ کے حوالے سے, کرونا کے حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی اللہ کے فضل و کرم سے بہتری آئی ہے. ضرورت اس بات کی ہے, حکومت احساس ہے کہ اب ہمیں کاروبار کو کھولنا ہے, سیٹرڈے سنڈے کی کاروباری تعطیل ختم کرنی ہے, کاروبار کے اوقات کو بڑھانا ہے, اور پھر جو ریسٹورانٹس, کیفے, کیٹرنگ, ویڈنگ ہالز کی انڈسٹری ہے اس کو چلانا ہے, ہوٹلز کو چلانا ہے. حکومت اب اس کی پوری تیاری کر رہی ہے, اس کی پوری تفصیل ہمارے ساتھ شیئر کریں گے وفاقی وزیر صنعت حماد اظہر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. الحمدللہ پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد میں اب بہت ہی بہتری آئی ہے. پروگرام میں ہم مسلسل ذکر کر رہے ہیں, ماشاءاللہ ہمارے 88% مریض یہ انفیکشن ریٹ جو ہمارا یعنی کہ مرض کا پھیلاؤ ہے وہ 22% سے کم ہو گیا الحمدللہ, اب 3.5% رہ گیا ہے. اور اس وقت ہمارے جو اموات کی شرح تھی کرونا کے حوالے سے وہ 10 گنا کم ہو چکی ہے. پوری دنیا اس کو بہت غور سے دیکھ رہی ہے, پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے, اور پاکستان کی جو حکمت عملی ہے اس کا یہ نتیجہ ہے, سامنے آیا ہے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کیونکہ اب حکومت پاکستان کو, وزیر اعظم عمران خان کو ضرور دیکھنا ہوگا. پہلے دن سے ان کی ترجیح رہی ہے کہ اس حالیہ فیز میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بھی پاکستان کے کاروبار کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ شاپنگ کے جو 2 مین دن ہوتے ہیں سیٹرڈے سنڈے, اس میں اب شاپنگ پہ پابندی ہوتی ہے, دکانیں بند رہتی ہیں, شاپنگ مالز بند ہیں. اسی حوالے سے جو شاپنگ کے جو اوقات ہیں وہ بھی بہت ہی تکلیف دہ ہیں, خاص طور پہ بزنس کے لیے, کیونکہ 7 بجے دکانیں بند کرنے کے احکامات ہیں. گویا کہ بزنسز بہت بری طرح سے اس سے متاثر ہو رہے ہیں. دوسری جانب جو انڈسٹری ہے جس کا تعلق ہے ڈائننگ انڈسٹری ہے, یا ریسٹورانٹس ہیں, یا کیفیز ہیں, یا ایک عام چائے خانے ہیں, بیچارے غریب ہمارے لوگوں کے ڈھابے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, جس میں کہ پورے ملک میں ملا کے ہم کہہ سکتے ہیں
लाखों लोग काम करते हैं वो बड़ी इससे मुतासर हैं। इंडस्ट्रीज़ पे भी मुख्तलिफ इसमें पाबंदियाँ हैं और अब वक्त आ गया है कि इस पर फौरी तौर पर नज़रसानी की जाए। इब्तिदा की है वज़ारत इंडस्ट्रीज़ ने और इसने हुकूमत को यानी कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को मुतअद्दिद इस वक्त तजावीज़ भेजी हैं, जिसका मतलब ये है कि अब रिलैक्सेशन देने का वक्त आ गया है। इसी दौरान हुकूमत पंजाब ने भी तफसीली अपनी तजावीज़ पेश की हैं NCOC को, जिसमें शादी हॉल्स के हवाले से, केटरिंग सर्विसेज के हवाले से भी तजावीज़ पेश की गई हैं। केटरिंग वो मामलात हैं जिसमें हज़ारों लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं, लाखों लोग पूरे पाकिस्तान में बेरोज़गार हो चुके हैं और इससे मुंसलिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बुरी तरह से इससे मुतासर हुई हैं। मगर अब हुकूमत बाकायदा इस सिलसिले में काम कर रही है और इसमें सबसे ठोस तजावीज़ पेश की हैं, क्योंकि इस चीज़ को एंकर करती है वज़ारत इंडस्ट्रीज़ और इसमें जनाब इमरान खान काबीना के बहुत ही मुस्तैद वज़ीर हैं आजकल, जनाब हम्माद अज़हर, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हम्माद साहब, आपने हमें फिर ज्वाइन किया है। पहले तो ये फरमाइएगा कि जो तजावीज़ आज आपकी वज़ारत ने NCOC को भेजी हैं उनका एक अहाता कीजिए और आपके जहन में क्या टाइम लाइन है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी तजवीज़ क्या है कि कब से इनको अब रिलैक्स करना चाहिए। शुक्रिया कामरान खान साहब। आज मैंने तमाम जो सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़, इंडस्ट्री के सेक्रेटरीज़ थे, उनके साथ NCOC में मुशावरत की कि मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि जो नेगेटिव लिस्ट पे हमारी आइटम्स हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, वेडिंग हॉल्स हैं, पार्क्स हैं, टूरिज़्म का सेक्टर बहुत बड़ा हमारा बंद पड़ा है। तो ये 4 माह से ज़्यादा हो गए हैं इन सेक्टर्स को बंद किए और मज़ीद अब इनको बंद नहीं रखा जा सकता, वरना ये इरिवर्सिबल क्लोजर में खुदा न खास्ता जा सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमने तजावीज़ की ओपनिंग अब शुरू की जाए और सूबों ने अक्सरियत ने तकरीबन तमाम ने मेरी तजावीज़ की हमायत की है। इसके साथ साथ हमने ये भी तजवीज़ दी है कि जो सनत के लिए और कारोबारों के लिए और दुकानों के लिए जो हफ्ता और इतवार की बंदिश है और जो वक्त की बंदिश है 7 बजे की शाम की, इसको भी रिवाइज़ और रिव्यू किया जाए और इसको अब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइजेशन की तरफ लाया जाए SOPs के साथ। तो इसके ऊपर भी काफ़ी गुफ्तगू हुई है और हम अपनी तजावीज़ को फाइनल फ्रेम दे के मैं समझता हूँ कि चंद दिनों के अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे, अगर इससे भी पहले हो सके तो हम NCC के सामने इसको लेके जाएंगे। NCC को मैं आपको याद दिलाता रहूँ कि वज़ीर आज़म साहब चेयर करते हैं और तमाम वज़राए आला और वफाकी काबीना के जो अरकान हैं वो उसमें मौजूद होते हैं और वो फैसला करते हैं। तो हम्माद साहब, आज मैं फिर एक बार क्लैरिटी चाहता हूँ, आपने ये NCOC के फोरम पे तमाम चीफ सेक्रेटरीज के साथ इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया है, अपनी कॉन्क्रीट प्रपोजल्स बना ली है फॉर द प्राइम मिनिस्टर, फॉर NCC, जहाँ पर आपकी तवक्के ये है कि एक हफ्ते के अंदर इस सिलसिले में फैसला हो जाएगा। मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद है, इसमें डिपेंड करता है कि प्रोविंसेस इन तमाम सेक्टर्स के साथ जितनी जल्दी हो सकता है अपने SOPs फाइनल करें, मसलन मैरिज हॉल्स के साथ, क्योंकि ये हाई रिस्क सेक्टर्स हैं और जो कंप्लायंस और इन्फोर्समेंट का जो सबसे ज़्यादा तवज्जो होएगी आने वाले दिनों में वो इन सेक्टर्स के ऊपर होएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनके साथ जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो SOPs जिन्हें हम कहते हैं, उनको फाइनलाइज करें प्रोविंसेस, और वो जितनी जल्दी ये फाइनलाइज करके हमें भेजेंगे, हम उतनी जल्दी NCC का इजलास बुला के और ये तमाम फैसले जो हैं वो कर सकते हैं और ये रिलैक्सेशन जो हैं उनको इंशाल्लाह ताला इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज आपने प्रोविंसेस ने कोई टाइम मांगा आपसे, कितने दिन में आपको ये दे विल गेट बैक टू यू विद देयर ये जो सजेशंस हैं या जो उनकी SOPs हैं? उसूलन तो 2-4 घंटे के अंदर तय हो जानी चाहिए, मगर बहरहाल एनीवेज, तो क्या इसके लिए क्या, क्योंकि ज़ाहिर है कि पूरी कौम का इसमें बड़ा इंटरेस्ट है, लोग जानना चाहते हैं कि अब ये किस तरह से अनफोल्ड होगा, लोगों ने बहुत कुर्बानी दी है। असल में पिछले ईद से पहले पिछले माह मैंने इनके साथ पहले भी एक सेशन किया था और इन्हें मैंने कहा था कि आप अपना, इनसे दरख्वास्त की थी कि तमाम SOPs जो रेलिवेंट सेक्टर्स हैं नेगेटिव लिस्ट में, उनके साथ तैयारी कर लें ताकि ईद के फ़ौरन बाद जब हम फैसला साजी पे जाएं तो हमें कोई वक्त ना ज़ाया करना पड़े। तो बहुत सारे सूबों ने तो ऑलरेडी अपना होमवर्क किया हुआ है और 1-2 दिनों के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनकी तजावीज़ और SOPs फाइनल होकर हमारे सामने आ जाएंगी। उनको रिव्यू करके NCC के सामने हम फौरी तौर पर ले जा सकते हैं और वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला को फैसला साजी हो सकती है। तो ये जो चीज़ें आज आपने डिस्कस की हैं, इनमें वेडिंग हॉल्स भी शामिल हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी मिलियंस ऑफ हमारे पाकिस्तानियों का जो कारोबार इससे मुंसलिक है, रोज़गार इससे मुंसलिक है,
پھر جو گلیات ہیں جہاں پر یہ سیزن اس وقت چل رہا ہے وہاں کے ہوٹلز وغیرہ بند ہیں, ان کو بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ اوبویسلی ہائی رسک بات ہے لیکن اینی ویز یہ بھی انڈر کنسیڈریشن آئی. بالکل, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے, کیونکہ اب مزید ہم نقصان ان سیکٹرز کا برداشت نہیں کر سکتے. یہ ایسا نہ ہو کہ مستقل کچھ کاروبار جو ہیں وہ بندش کی طرف چلے جائیں. جس طرح ہم نے بر وقت فیصلے کیے پہلے اور باقی انڈسٹری کو سیکوینس وائز کنسٹرکشن کے فیزز کو, اسینشیل انڈسٹریز کو ہم نے بر وقت کھولا اور ایک بڑے نقصان سے ہم بچے, اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اب ان سیکٹرز کو بھی ہم نظر انداز زیادہ دیر کے لیے نہیں کر سکتے. ان اینی کیس میں سمجھتا ہوں کہ انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹی, کیونکہ کاروبار کا پریشر بہت زیادہ ہے, کاسٹس کا پریشر بہت زیادہ ہے, کچھ آلریڈی چل رہا ہے, اس کو ہمیں ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے, فارملائز اسے کر کے نگرانی کے اندر اپنی لا کے اگر ان کو ہم چلائیں سیکٹرز کو تو بہتر انشاءاللہ تعالی رزلٹ آئے گا. اور یہ بھی فرمائیے گا کہ انڈسٹریز کے لیے وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ اب آپ کرنا چاہتے ہیں, جو ابھی انڈسٹریز پہ کوئی ریسٹرکشن ہے؟ اوور آل تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی ریسٹرکشنز تھی انڈسٹریل سیکٹر پہ. انڈسٹریل سیکٹر پہ جو کنٹینیوس پروسیس کی انڈسٹری ہے یا جو ایکسپورٹ انڈسٹری تھی وہ تو چل رہی تھی بلا تعطل, لیکن باقی جو انڈسٹری تھی جو اسینشل میں نہیں آتی یا جس کا کنٹینیوس پروسیس نہیں ہے پروڈکشن کا, وہ بھی ہفتہ اور اتوار کی بندش میں شامل تھی. تو اس کو بھی اب ہم, کیونکہ دیکھیں جو انڈسٹری ہوتی ہے اس کی اکانومی تو تبھی نکلتی ہے, اس کی ایفیشنسی تبھی نکلتی ہے جب وہ مہینے کے زیادہ سے زیادہ دیر کام کرے, اور اس سلسلے میں اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس ڈائریکشن میں موو کرنا چاہیے. اور یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جو تمام معاملات ہیں, اور ایک بہت اہم بات یہ کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ایس او پیز کے ساتھ, یہ بڑا ایک میجر فیلیئر ہے. ظاہر ہے کہ پروونشل گورنمنٹس اس میں ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو ماسک پہنا نہیں پا رہے, ہم ان کو احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کروا پا رہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ایک معجزہ ہو گیا ہے, لیکن اب جب آپ یہ ریلیکس کرنے جا رہے ہیں, مثال کے طور پہ دبئی میں ہم سے کہیں پہلے تمام مالز, تمام یہ ایکٹیویٹیز کب سے کھول دی گئی ہیں, مگر وہاں مجال نہیں ہے کسی آدمی کی کہ وہ جو ایس او پی ہے اس پہ عمل نہ کرے. تو اس پہ کتنا زور دیا ہے آپ نے جب چیف سیکرٹریز کے ساتھ بات کی ہے, پروونسز کو کتنا گیئر اپ کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل, دیکھیں جب بھی ہم بلینکٹ لاک ڈاؤن سے سمارٹ لاک ڈاؤن میں گئے ہیں, بر وقت گئے ہیں, اور تو اس وقت تو ایس او پیز کی کمپلائنس ہم نے اچھی دیکھی. آپ کو ماسک کے بغیر لوگ نہیں نظر آتے تھے اور آپ کو ایس او پیز بھی ہر جگہ امپلیمنٹ ہوتی نظر آتی تھیں. اس کے بعد لوگوں نے کچھ ریلیکسیشن جو ہے وہ فیل کرنی شروع کی, جو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے. اور یہ جو ہائی رسک سیکٹرز ہیں, میں اس پہ یہ کوشچن دینا چاہوں گا کہ یہ ہم کریں گے اس کو سخت سے سخت انفورسمنٹ کے ساتھ لاگو, اور اگر ہمیں کسی جگہ پہ کمپلائنس نظر نہیں آئے گی تو ہم رسک نہیں لیں گے. ہم یہ اوپننگ اپ کو رول بیک بھی کر سکتے ہیں, اور ہم ان اداروں کو بندش کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں, پینلٹیز کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ کمپلائنس نظر نہیں آئے گی. اگر یہ کمپلائنس نہیں ہوئے گی اور خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر سب سے زیادہ یہی سیکٹرز ہیں جو سفر کریں گے, دوسرے سیکٹرز بھی سفر کریں گے, کیونکہ دوبارہ بندشوں کی طرف انہیں جانا پڑے گا. اس لیے ہم پروونشل گورنمنٹس کو یہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ہائی رسک ایریاز ہیں, اور ان ہائی رسک ایریاز میں آپ کی انفورسمنٹ کی جو میکنزم ہے وہ سب سے زیادہ آپ کی توجہ جو ہے اس پہ مرکوز ہونی چاہیے. یہ اور اس کی بنیادی ذمہ ہیں جو اونر ہے, چاہے وہ ریسٹوراں ہے, چاہے وہ کیفے ہے, چاہے شاپنگ مالز ہے, شاپس ہیں, ان پر ہوگی کہ وہ اس کو انفورس کریں, اور پھر پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگی کہ ان تمام چیزوں کو ایکسیکیوٹ کرائے. بالکل, دیکھیں جو ہم ایس او پیز دیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ ان سیکٹرز کے اندر بھی اوپننگ جو ہے وہ سیکوینس وائز ہوئے, تو وہ ان ایس او پیز کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ ایک طرف تو صوبائی حکومت جو ہے وہ اپنی اس پہ نگرانی کرے گی, دوسری طرف یہ سیکٹرز خود ذمہ دار ہوں گے اپنے امپلائیز کا, جہاں جو ان کے پاس جو گاہک آئیں گے ان کا, کہ ان سب کی سیفٹی کو انشور کریں, یہ فیس ماسکس کو انشور کریں, سوشل ڈسٹینسنگ کو انشور کریں, صفائی کا بندوبست, سینیٹائزیشن کا بندوبست یہ انشور کریں. اور اس کے اوپر ہماری بھی اپنی نظر ہوئے گی, لیکن فائنل جو ذمہ داری ہے وہ ان لوگوں کی ہوئے گی. اور اگر ہمیں کہیں پہ کمپلائنس نظر نہیں آئے گی تو پھر ظاہر ہے ہمیں وہاں پہ سختی بھی کرنی پڑے گی اور بندش بھی کرنی پڑے گی. اچھا, ایک ریلیٹڈ ٹاپک ہے آپ کی منسٹری سے. ہم نے آج دیکھا ہے ماشاءاللہ ایکسپورٹس کی بڑی شاندار فگرز آئی ہیں, 10% انکریز ہو گئی ایکسپورٹ پاکستان کی جولائی میں, بہت ہی ایکسلنٹ, اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا. یہ بتائیے اوور آل انڈسٹریل آؤٹ پٹ کیسی چل رہی ہے پچھلے اس جولائی کے دوران؟
آپ کے پاس کیا فیڈ بیک ہے اوور آل ہماری جو انڈسٹریل آؤٹ پٹ ہے اس حوالے سے، جو ہمارے بڑے بڑے سیکٹرز ہیں، ناٹ جسٹ ایکسپورٹس؟ جی جو جولائی کا ڈیٹا ہے اس کو ہم کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جیسے سیمنٹ میں لوکل سیلز بھی بہت بڑی ہوئی ہیں، ایکسپورٹس بھی بڑی ہوئی ہیں، اور یہ ایک اچھی چیز کی یہ نشانی ہے، کیونکہ وہ سیمنٹ جو ہے وہ زیادہ وہیں یوز ہوتا ہے جہاں پہ گروتھ ہو رہی ہو۔ اس کے علاوہ جو باقی سیکٹرز ہیں، جو ریٹیل سیکٹرز ہیں، جو دکانداروں سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، جو ان کی ریٹیل ایسوسی ایشن سے ہوتا ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جولائی میں بڑی ریکارڈ بکری ہوئی ہے مال کی، جولائی میں ریکارڈ سیلز جو ہیں وہ دکانوں کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ انڈسٹری بھی ہمیں ایک روبسٹ اور سوئفٹ ریکوری کی رپورٹس دے رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب حماد اظہر، وفاقی وزیر انڈسٹریز ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر یہ تمام ریلیکسیشن جو ہیں وہ ختم ہوں گی، مگر اسٹرکٹ ایس او پیز کے ساتھ شاپنگ مالز کھل جائیں گے، سیٹرڈے سنڈے تمام کاروبار کھل جائے گا، 7 بجے کی جو قید ہے رات کی شاپنگ کرنے کی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ شادی ہال کیٹرنگ پہ بھی جو ہے وہ پابندیاں ختم ہونے جا رہی ہیں، اور ہر لحاظ سے پورا کاروباری ماحول بحال ہونے جا رہا ہے، مگر حد ترین سخت ترین ایس او پیز کو فالو کرنا پڑے گا۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے عمران خان حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے اگر کسی چیز کا، سب سے بڑا وہ یہ کہ خارجہ محاذ پہ پاکستان کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، خارجہ پالیسی سب سے زیادہ کامیاب رہی ہے۔ پاکستان جو کہ سن 2018 سے پہلے خارجہ پالیسی کے معاملے میں مکمل تنہائی کا شکار تھا، اب ماشاءاللہ وہ مکمل طور پہ بحال ہو چکا ہے۔ تنہائی کا اگر شکار ہے تو بھارت ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ 2 سالہ حکومت کے دوران پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اگر کسی بات کا کریڈٹ دینا ہو تو یقیناً وہ کریڈٹ حق بنتا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کا کہ پاکستان کے خارجہ معاملات اس دوران بہت اچھے ہوئے ہیں۔ پچھلے 2 سال کے دوران پاکستان کے نہ صرف یہ کہ خارجہ تعلقات بہت بہتر ہوئے ہیں، خطے میں پاکستان اس تنہائی سے نکل آیا ہے جس کا وہ شکار تھا اب سے 2 سال قبل، اور یقیناً یہ کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو اور ان کی حکومت کو۔ اور اسی بنیاد پر نہ صرف یہ کہ پاکستان کے خطے میں تعلقات بہت اچھے ہوئے ہیں، پاکستان کا امریکہ، یورپین یونین کے ساتھ تعلقات میں بہتری ہے، اور سب سے زیادہ مشرق وسطیٰ کے ممالک ہے، اور اس میں بھی سب سے اہمیت رہی ہے متحدہ عرب امارات کی، جو کہ پاکستان کا انتہائی عظیم برادر دوست ملک ہے۔ اور پچھلے حکومت کے دوران یعنی کہ نواز شریف حکومت کے دوران یہ تعلقات منجمد ہو گئے تھے، اور اس حد تک منجمد ہو گئے تھے کہ تاریخ میں پہلی بار 5 سال کے دوران اعلیٰ ترین سطح کا اس حوالے سے خارجہ تعلقات کے حوالے سے کوئی اہم شخصیت نہ پاکستان آئی نہ پاکستان سے متحدہ عرب امارات گئی، ماں سوائے 1-2 انتقال کے موقع پہ جو وہاں پہ وفات ہو گئی تھی۔ اس پوری صورتحال میں افغان عمل میں پاکستان کا کردار بہت بھرپور انداز میں سامنے آیا ہے، اور اس کو تمام عالمی طاقتیں اور عالمی لیڈرز اس کو تسلیم کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو، شی جن پنگ ہو، یا ولادیمیر پوٹن رشیا کے۔ اس پوری کیفیت کے دوران یقیناً پاکستان کا انٹرنیشنل امیج بہتر ہوا ہے اقوام متحدہ میں بھی، اور اسی پس منظر میں اب یہ بات واضح لگ رہی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ چند مہینوں میں پاکستان اب اس قابل ہے کہ وہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے بھی نکل جائے۔ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں گزشتہ حکومت کے دوران ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو شامل کیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان اپنی حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد بھی مسلسل کہتے رہے تھے کہ ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے کہ پاکستان کا خارجہ امور کے حوالے سے وقار بحال کیا جائے، اس کی پوزیشن کو بحال کیا جائے۔ ہمارا جو نیبر ہے چائنا، اس سے ہم اور مضبوط کریں گے اپنی ریلیشن شپ۔ میں چاہتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ بھی، یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہماری ایک ایسے تعلقات ہوں جو کہ میوچلی بینیفیشل ہوں۔ سعودی عربیہ ہمارا سب سے ایک ایسا دوست ہے جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ افغانستان میں ہمارے ایسے تعلقات ہو جائیں کہ ہمارے اوپن بارڈرز ہوں، جس طرح یورپین یونین کے اوپن بارڈرز ہیں، ہمارے بھی ایک دن افغانستان سے اوپن بارڈرز ہوں۔ میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہندوستان کی لیڈرشپ تیار ہے، ہم بالکل تیار ہیں کہ ہم اپنی تعلقات بہتر کریں۔ اس حکومت کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے یقیناً خارجہ تعلقات کے حوالے سے پاکستان کے معاملات بہت سنگین تھے۔ ہم کئی پروگرام کر چکے تھے گزشتہ حکومت کے درمیان، جس میں ہم بار بار یہ کہتے تھے کہ پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار ہے، اور وہ سب سے زیادہ سفارتی تنہائی پاکستان کو تکلیف دے رہی تھی اس خطے میں، جہاں پہ تمام سارک ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات انتہائی کشیدہ دکھتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا یو اے کے ساتھ پاکستان کے تعلقات منجمد ہو گئے تھے، اور اس پوری صورتحال کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ
साबका हुकूमत में, PLN हुकूमत में हमने उस दौरान भी बार बार जिक्र किया था। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने 4 साल तक पाकिस्तान का कोई वज़ीर ख़ारजा नहीं बनाया था और पाकिस्तान बग़ैर वज़ीर ख़ारजा के तकरीबन 4 साल तक उनके दौर इक़्तिदार में रहा, जिसका नतीजा कुल्ली तौर पर यह हुआ कि पाकिस्तान बदतरीन सिफारती तन्हाई का शिकार हो गया था। वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ की मौजूदा हुकूमत के कमज़ोर तरीन पहलू में पाकिस्तान की मौजूदा ख़ारजा पॉलिसी की नाकामी भी शामिल है। पाकिस्तान की मौजूदा ख़ारजा पॉलिसी ही की नाकामी की वजह है कि पाकिस्तान के अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात किसी भी सूरत में मामूल पर नज़र नहीं आते, मासवाए चीन के। 4 साल मुकम्मल होने के बावजूद उन्होंने अपनी हुकूमत में कोई वज़ीर ख़ारजा का नॉमिनेट नहीं किया। ये जिम्मेदारी वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की थी। हमारी ख़ारजा पॉलिसी का अलमिया है कि हम अपने हमसायों से नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप के साथ भी ताल्लुकात को फ़रोग़ नहीं दे पा रहे। वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ की हुकूमत है गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान किसी भी आला तरीन शख्सियात का कोई सरकारी दौरा एक दूसरों के मुल्कों में नहीं हुआ है, जो यकीनी तौर पर एक बहुत ही बाइस गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान यकीनन हम क्रेडिट देंगे इमरान खान को, उनकी ख़ारजा पॉलिसी को। इस दौरान पाकिस्तान ने हम पल्ला ताल्लुकात रखे, चीन के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, मशरिक़ वस्ता की तमाम क़ुव्वतों के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात सऊदी अरब से भी रहे और कतर से भी रहे और मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ ताल्लुकात भरपूर अंदाज में बहाल हो गए, उसी कैफियत में आ गए जैसा कि नवाज़ शरीफ हुकूमत के आने से पहले थे। इस दौरान पाकिस्तान ने बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ख़ित्ते में पाकिस्तान के ताल्लुकात में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ चुका है। बांग्लादेश के हवाले से पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी की कई अलामात सामने आई हैं और अब सार्क ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात यकीनन बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। यकीनन जैसे कि मैंने कहा कि इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान का, और उनकी जो पहचान, उनका जो इमेज आलमी दुनिया में रहा है, बैनुल अक़वामी दुनिया में, उसने इसको बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। It's an honor to be with you. Thank you very much. बहुत ही अहम और दिलचस्प बात यह है कि अब जबकि पाकिस्तान सिफारती तन्हाई से निकल आया है, वो तन्हाई जो पाकिस्तान के हिस्से में थी सन 2018 से पहले, भारत उसी सिफारती तन्हाई की तरफ जा रहा है जो कि हमने देखी थी। और भारत इस सिलसिले में बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में, चीन के साथ उसके जंगी सूरत हाल है। लद्दाख में बदतरीन शिकस्त के बाद चीन और भारत के दरमियान जंगी कैफियत जो है वो आज भी बरकरार है। दूसरी जानिब चीन के, माफ़ कीजिएगा, भारत के ईरान से तक जो बहुत ही गर्मजोशी के ताल्लुकात थे वो अब गहरी का शिकार हो चुके हैं। ईरान ने भारत के कई मंसूबे ख़त्म कर दिए ईरान में और चाबहार पोर्ट से भारत को फारिग कर दिया है। इसी दौरान बांग्लादेश सख्त नाराज़ है। भारत के हालिया जो कवानीन आए, इसमें ख़ास तौर पे शहरियत के हवाले से जो कवानीन थे, उसके बाद बांग्लादेश ने अपनी नाराज़गी न सिर्फ ये कि भारत से जाहिर की, बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा ने भारत का दौरा मनसूख किया और बांग्लादेश ने उसी दौरान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की एक नई बुनियाद डाली है। नेपाल भी जो भारत का एक अहम हमसाया है, उसने भारत के साथ अपने मुतनाज़ इलाके हैं उस हवाले से एक नया नक्शा भी जारी कर दिया और श्रीलंका के ताल्लुकात भी भारत से बहुत ही सद मेहरी का शिकार रहे हैं। भारतीय मीडिया इस पर बहुत बेचैन है। अहम डेवलपमेंट पे पाकिस्तान के लिए जो सिफारती तन्हाई में बड़ी कमी आई है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर साबिक वज़ीर ख़ारजा जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी। बहुत बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है और हमने देखा है कि
ख़ास तौर पे 13 से 18 के दौरान पाकिस्तान बदतरीन सिफारती तन्हाई का शिकार रहा है। सार के तमाम ममालिक से, जो खित्ते के ममालिक हैं, उनसे हमारे ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान मैं क्रेडिट दे रहा हूँ मौजूदा हुकूमत को कि इसने सफारती महाज पर बहुत बड़ा एरिया कवर किया है और पाकिस्तान अब बहुत बेहतर सूरत हाल में नज़र आ रहा है, खित्ते में भी और ओवरऑल भी, आलमी सतह पर भी। मैं कामरान खान साहब, आप पहले तो आपका शुक्रिया करता हूँ, आपने प्रोग्राम मुझे मदऊ किया और जो आपने एक बहुत तबसरा जो था, बहुत तफसील तबसरा आपने किया और उसको एक्चुअली आपने दरिया में, कूजे में दरिया बंद कर दिया आपने। को जितने भी मुल्क थे उनके साथ पाकिस्तान। अब सवाल ये हो रहा है कि अव्वलन ये हो क्यों रहा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तो अनडाउटेडली क्रेडिट जा रहा है और मैं आपसे 100% एग्रीमेंट में हूँ कि और जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, उसने तो कंपेल कर दिया ऑपोजिशन लीडर्स को भी, जो कि आम तौर पर हमारे इलाके में, बड़े सगीर में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑपोजिशन कम क्रेडिट देती है गवर्नमेंट को। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वो स्पीच थी, उसका असर सारी दुनिया में हुआ और ऑपोजिशन ने, पाकिस्तान ने भी ये कहा कि उस हद तक उन्होंने कहा, हालांकि रोज वो एतराज करते हैं, इसीलिए उस सपोर्ट का वजन ज्यादा हो जाता है। उस स्पीच के बाद जो यूनाइटेड वर्ल्ड मीडिया था, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका के बड़े अखबार हों या यूरोप के बड़े अखबार हों, बरतानिया के बड़े अखबार हों, मेजर थिंक टैंक्स हो, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, सब ने वही व्यूज रिफ्लेक्ट किए ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में जिसका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तकरार से जिक्र किया था। बहुत शुक्रिया जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी, साबिक वज़ीर ख़ारजा, हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.